बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आज सबसे पहले आपसे एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास की बात करनी है, जहां पर बहुत सारे फैसले तो हुए हैं, बहुत सारी डिस्कशन भी हुई, लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, जो चेयरमैन भी हैं क्रिकेट बोर्ड के और साथ ही साथ ACC के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी, उन्होंने बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर भारत को एशिया कप की ट्रॉफ़ी चाहिए है तो वो उनको उनके दफ्तर आकर ही लेनी होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि जो ACC सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर आएँ और वहाँ से ट्रॉफ़ी ले जाएं। तो आई थिंक इट्स एज सिंपल एज दैट कि सूर्य कुमार यादव को ही ट्रॉफ़ी अगर रिसीव करनी है तो वो चेयरमैन से ही और प्रेसिडेंट जो हैं ACC के, उन्हीं से लेनी पड़ेगी। लेकिन ये मामला जो है वो भारत ने आई थिंक बहुत ही बुरी तरह हैंडल किया। मेरी तो इस पर आपके साथ तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स आपसे पिछले 2-3 दिनों में ये ज़रूर गुफ्तगू करते रहे हैं और आपको तमाम तर तफसीलात से भी आगाह किया है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो फोकस ऑफ अटेंशन है या जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो ये है कि भारत ने एक जो स्पोर्ट थी उसको पोलिटिसाइज़ कर दिया है, जो कि है क्रिकेट। अब हमें पता है कि वो हिंदुत्वा माइंडसेट हो, BJP की आइडियोलॉजी हो, वो इंतशार पसंदी जो है वो हो, और उसको अगर आप उनके मुल्क के अंदर देखते आए हैं तो आपको ज़रा वाज़ेह पैगाम मिलेगा कि अब उसको वो बाकायदा तौर पर क्रिकेट में भी ले आए हैं। और उसकी जो शुरुआत है मेरे ख्याल से, वो जो उनके हेड कोच का अपॉइंट होना है, उसके बारे में काफ़ी लोगों ने गुफ्तगू नहीं की। वो गौतम गंभीर हैं, जो कि बहुत ही हार्डलाइन हिंदू नेशनलिस्ट हैं, और माजी में जब वो प्लेयर भी थे और उसके बाद जब वो रिटायर भी हुए, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारी बात करते रहे हैं, बल्कि वो एक उस सेटअप का भी हिस्सा रहे हैं जिसने ये हमेशा मौक़िफ़ रखा कि पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ से ये आइडियोलॉजी शुरू होती है। फिर कप्तान का अपॉइंट होना, कप्तान का ये मौक़िफ़ देना कि जी मैं ट्रॉफ़ी रिसीव नहीं करूँगा। तो मेरे ख्याल से चीज़ें जो हैं वो बहुत एक तरफ क्रिकेट की हम बात करते हैं कि वो सबको जोड़ती है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो भारत का किरदार बहुत ही मायूस कुन है। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस पर कुछ नहीं कर सकता, जो कि उम्मीद तो नहीं है कि कुछ करेगा, क्योंकि वहाँ पर भी जय शाह बैठे हैं जिनका ताल्लुक अमित शाह से है, और अमित शाह का ताल्लुक BJP से है, वो होम मिनिस्टर हैं। तो आई थिंक चीज़ें बड़ी सिंपल हैं दुनिया के लिए, और इस वक्त दुनिया में आवाज़ उठना शुरू हो गई है, क्योंकि ये मौक़िफ़ अब कोई भी अपना सकता है। और इस पर हम ज़रूर तफसील में गुफ्तगू करेंगे, आपको एक ट्वीट से भी आगाह करेंगे जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने किया है, उसकी भी मैं तफसीलात आपको बताऊंगा। उसके बाद आपसे हमने मज़ीद गुफ्तगू करनी है ICC वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के बारे में, जिसका एक शानदार आगाज़ हो चुका है। पहले मैच में मेज़बान भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दी, और श्रीलंका की परफॉर्मेंस बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। मैं बहुत मायूस हुआ जिस तरीके से कैचेस छोड़े, फील्डिंग कोई इतनी ख़ास नहीं थी। आई थॉट ये मैच जो था वो श्रीलंका जीत सकता था, लेकिन इतनी कुछ अच्छी कारकर्दगी उनकी नहीं रही। इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, और फिर पाकिस्तान की कैंपेन के बारे में भी आपको आगाह करना है, जो कि तमाम तर मैचेस अपने कोलंबो में खेलेगी हमारी वुमेंस क्रिकेट टीम। उसके बाद आपसे बात करेंगे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के शेड्यूल का, जिसका ऐलान कर दिया गया है, और इस शेड्यूल के मुताबिक अगर आप फाइनल को ही खाली गेज कर लें तो 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक इसका फाइनल खेला जाएगा। अब ये स्केड्यूल आ चुका है, एक तरफ NOC सस्पेंड किए गए हैं, कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेशन होगी और किस हद तक होगी, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको आज तफसील से गेज करें। लेकिन मेरी एक गुजारिश ज़रूर होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और वो ये होगी कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के मैचेस, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, उसको पूरे तरीके से ब्रॉडकास्ट किया जाए। इस सीज़न को अगर आप भरपूर तरीके से ब्रॉडकास्ट कर पाते हैं, आपके प्लेयर्स इसमें खेलते हैं, तो आई थिंक प्रेसिडेंट बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो भी रिकग्नाइज होंगे, और मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि चाहे वो कमेंट्री हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, या फिर उसको बाकायदा तौर पर ब्रॉडकास्ट और मार्केट करना हो, ये इस बार हॉलमार्क होना ही चाहिए। तो ये दरख्वास्त मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज़रूर होगी। उसके बाद आपसे बात करेंगे जनूबी अफ्रीका के लिए होम टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप जारी है। कप्तान शान मसूद से भी कुछ जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है कुछ ज़राए की, उन्होंने भी बताया कि वो बड़े फोकस्ड हैं और बड़े पॉजिटिव हैं, और वो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर इस तरीके से फोकस कर रहे हैं कि वो ये बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि अब हमारा फोकस है कि हमने ICC टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलना है जो नेक्स्ट साइकिल का है। पाकिस्तान के जो टेस्ट मैचेस हैं और जो कैंपेन है उस बारे में भी ज़रूर हम आपको आगाह करेंगे। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि वेस्ट इंडीज़ एक बड़ी शिकस्त से बच गया है, नेपाल के हाथों वाइट वॉश नहीं हुए, लेकिन जो मैचेस हार चुके हैं वो इतने मायूस कुन थे कि एक रियलिटी चेक ज़रूर आता है कि एक टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन के साथ ये हुआ है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें तो नेपाल की टीम जिस तरीके से ग्रो करती आ रही है, मेरे ख्याल से आने वाले वक्तों में खास तौर पर T20 क्रिकेट में आपको एक बड़ी कंपैरेटिव साइड नजर आएगी। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें कर रहे हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं,
ہمارے آج کے تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ ہمیں جوائن کریں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں کرکٹ ایکسپرٹ اور اینالسٹ صابر حسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں صابر آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں کرکٹ ایکسپرٹ ہیں اور کرکٹ رائٹر بھی ہیں امل ندیم. السلام علیکم امل. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ایز ویل. موئی شاہ صاحب, سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم کوئی بھی گفتگو کریں, ٹویٹ میرے سامنے ہے اور بڑا ہی ایک واضح پیغام محسن نقوی صاحب کی طرف سے دے دیا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ پہلے میں یہ ٹویٹ ہمارے ناظرین سے شیئر کر لوں جس میں محسن نقوی بڑے ووکل ہیں. وہ کہتے ہیں انڈین میڈیا تھرائیوز آن لائز ناٹ فیکٹس. لیٹ می میک اٹ ایبسولوٹلی کلیئر, آئی ہیو ڈن نتھنگ رانگ and I have never apologized to the BCC nor will I ever do so. This fabricated nonsense is nothing but cheap propaganda aimed only at misleading their own people. تو بڑا واضح پیغام محسن نقوی نے دے دیا ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ unfortunately India continues to drag politics into cricket, damaging the very spirit of the game. As ACC president, I was ready to hand over the trophy that very day. I am still ready. If they truly want it, they are welcome to come to the ACC office and collect it from me. یہ ٹویٹ انہوں نے ایک رسپانس دیا ہے جو کہ انڈیا ٹوڈے نے ایک ٹویٹ کیا. محسن نقوی ہیز اپولوجائز ٹو دا BCCI فار ایشیا کپ ٹرافی رو, جس کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تردید کی گئی. اور محسن نقوی نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پر جھوٹ بولا گیا ہے. بھارتی ذرائع جو ہیں, اس سے پہلے بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایکس کے اوپر کتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے. جی موئی شاہ صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں, یہ سٹینڈ جو ہے نا, یہ پرنسپل سٹینڈ ہے. یہ کوئی ایسا سٹینڈ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کسی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا یا کوئی ایسی بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ سٹینڈ بالکل پرنسپل سٹینڈ ہے اور یہ سٹینڈ لیا محسن نقوی نے اور بہت اچھا کیا. دیکھیں, یہ اصول ہے, یہ طریقہ ہے. یا ICC کا جب ورلڈ کپ ہوتا ہے تو ICC کا چیئرمین ٹرافی دیتا ہے. جب ACC اور ایشیا کپ ہوتا ہے تو ACC کا ہیڈ جو ہے وہ ٹرافی دیتا ہے. یہ ریٹن اور یہ ایک مطلب ہے کہ ایسا فیکٹ ہے کہ جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اب اس کو اگر کوئی جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو اگر بائی پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دوسرے کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ الاؤ نہیں کیا جاتا. اور بالکل میں کہتا ہوں بہت اچھا کیا محسن نقوی نے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں, کہ اتنا پرنسپل انہوں نے سٹینڈ لیا اور اس پہ بالکل اپنے فرم ہے. اور میرا خیال ہونا بھی اس طرح چاہیے, کیونکہ آپ اگر گیم کو یا کسی سٹیٹس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے پھر اس کے لیے اس کا جو ریورس ہوگا اس کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے. سوریہ کمار یادو ہو, BCCI ہو, کوئی بھی یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ جو بھی خاص کر انڈین کرکٹ آفیشل جو ہیں ان کا رول ہمیشہ نیگیٹو رہا ہے, اور خاص کر اس ایشیا کپ میں تو بہت ہی نیگیٹو رہا ہے. میں نے زندگی میں میرے ڈیکیڈز ہو گئے کرکٹ کور کرتے ہوئے, کرکٹ کا مطلب ہے کہ لوگوں سے انٹرویوز کرتے ہوئے, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا لو گریڈ کوئی آفیشل چلے جائیں اور اتنا مطلب گھٹیا پن کا مظاہرہ کریں. اور جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں, جو ACC کی میٹنگ ہوئی ہے اس پہ بھی تھوڑا سا ڈسکشن کریں. اس میں بھی یہی بات ہوئی. شکلا نے, جو ان کے وائس پریزیڈنٹ, آپ تو وائس پریزیڈنٹ ہیں, پہلے انٹرم ہیڈ تھے, اب وائس پریزیڈنٹ ہیں, شکلا نے بڑا زور دے کہ جی ہم ٹرافی لے کے جائیں گے اور فلانا کرو. انہوں نے کہا نہیں, اس طرح ٹرافی نہیں, ٹرافی آپ کو ملے گی. راجیو شکلا آلریڈی ایک کیریکٹر ہے, یہ کریکٹر ہے, تو آپ کو ٹرافی بالکل ملے گی. آپ اپنے کپتان کو کہیں ACC آ جائے, آ کے ٹرافی لے لے. لیکن موئی شاہ صاحب, اگر یہ انڈیا ٹوڈے یہ ٹویٹ کر رہا ہے تو اس سے آپ ان کی ڈیسپریشن کا اندازہ لگا لیں کہ شاید جو انہوں نے پبلسٹی سٹنٹ کھیلا تھا وہ شاید وہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں اٹ ہیز بٹن می ان دا بیک, تو وہ شاید اس نے واپس آ کر ان کو کاٹ لیا. اور انڈیا سے بہت ساری ایسی آوازیں, روی شاستری وہ پہلی آواز تھے, اس کے بعد ایک لائن لگ گئی جنہوں نے کرٹیسائز کیا مودی کی حکومت کو اور BCCI کو. شاید اس کے بعد اب ان کو اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈا پر ریلائی کرنا پڑا. دس از نتھنگ نیو فار انڈین میڈیا. جی انہوں نے جنگ میں کیا کیا, لاہور میں آ گیا, کراچی میں آ گئے, ہم فلانا آ گیا. یہ ان میں تو اتنی ان کی انسلٹ ہوئی ہے بعد میں, اتنی ان کی مطلب ہے پوری ورلڈ نے ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ بات کی بات ہے. کبھی بھی میں کہتا ہوں سینسیبل کریکٹ فیکٹس وہاں سے نہیں آتے. اب ان کو اتنا بھی نہیں احساس ہوتا کہ اگر ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں انڈیا ٹوڈے والے تو یہ تو واپس آ جائے گی, یہ تو ریباؤنڈ ہو جائے گی اور یہ تو ڈینائی ہو جائے گی ٹوٹلی. بالکل. اور میرے خیال سے نریندر مودی کے لیے انگریزوں نے ایک پہلے ہی کہاوت بنا دی تھی, وہ ان پہ اب تو 200% سوٹ کرتی ہے کہ when the clown moves into the palace he doesn't become king, the whole kingdom becomes a circus. تو وہ ایک سرکس بن چکا ہے. وہ سرکس پہلے BJP کی رجیم تھی, اب وہ BCCI بھی اس سرکس کا حصہ بن چکا ہے. صابر, ایز اے کرکٹ ایکسپرٹ تو ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں, لیکن ایز اے فین ایک بڑی ہی ڈس اپوائنٹنگ
صورتحال رہی ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ صرف ہم نہیں ہیں, دنیا کرکٹ کے فینز نہیں ہیں, ایون انڈین فینز بھی بہت زیادہ مایوس ہوئے ہیں اس رویے سے. دیکھیں بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں احمد, یہ کرکٹ کے لیے تو دیکھیں برا ہے, مگر کہیں نہ کہیں سے انٹرنیشنلی جو جن کی جس طریقے کی ہیوملیشن انڈیا کی کافی عرصے سے, دیکھیں یہ صرف پہلگام کے بعد کی بات نہیں ہے, 9-10 مئی کی بات کی, یہ کافی عرصے سے جو ہے وہ گلوبلی ان کی جگہ سائی وہ خود کروا رہے ہیں, نہ کہ کسی کنٹری کا ہاتھ نہیں ہے اس میں. مگر افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے نام جو کرکٹ سے ایسوسیٹڈ ہیں کافی عرصے سے, بی سی سی آئی کے اندر آپ بات کر لیں, راجیو شکلا کا آپ نے نام لیا, وہ واقعی ایک خود کریکٹر رہ چکے ہیں. مگر دیکھیں ہمیں افسوس ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں فرق یہ بھی ہے, ان کے آپ ٹاک شوز دیکھ لیں, ٹی وی شوز دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں ہمارے کرکٹرز کے بارے میں یا پولیٹیشنز کے بارے میں. مگر اس کے برعکس آپ پاکستانی میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم لوگ ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے, ہم لوگ بھی دیکھیں ہم نے ہمیشہ کرکٹ کو اپریشیٹ کیا ہے, ان کی جس طریقے کی پرفارمنسز ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. مگر جس طریقے کے پولیٹیسائز وہ کرنا چاہ رہے ہیں شروع سے, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اے سی سی کا پریزیڈنٹ کون ہے, وہ پاکستان کا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اب ٹرافی ہم نے انہی سے لینی ہے اگر ہم نے فائنل جیتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہیں نہ کہیں دیکھیں یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں بی سی سی آئی والے یا انڈین گورنمنٹ والے یا مودی یا جے شاہ جو بھی ہیں. ان کو دیکھیں ان کو صرف پیسے سے غرض ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے, ان کو یہ انڈین عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ صرف جو گورنمنٹ ہے مودی وہ اس کو صرف پیسے سے غرض ہے. یہ جانے شانے یہ پہلگام کا سارا ڈرامہ کر رہے تھے. اگر یہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ میچز کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. چیمپئنز ٹرافی میں آپ نے دیکھا کتنا ڈرامہ کیا, اس کے باوجود وہ کھیلے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا پچھلا جو ہمارا ایشیا کپ تھا اس کے باوجود وہ کھیلے. اگر آپ کو اتنا پرابلم ہے, اگر اتنے آپ اپنے ملک کے لیے آپ جانوں کی باتیں کرتے تو آپ نہ کھیلیں, ہمارے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں؟ اچھا مزے کی بات یہ صابر, ان کے کومنٹیٹرز جو ہیں وہ ہمارے کومنٹیٹرز کے ساتھ بیٹھے ہیں, تماشائی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور میں کریڈٹ دینا چاہوں گا فینس کو جنہوں نے بہت ہی اچھے سپورٹسمن اسپرٹ کا مظاہرہ کیا. میں آپ کی بات انٹرپٹ پر دیکھیں, وقار یونس تھے وہاں پہ, ہمارے وقار یونس تھے, ان کی لینگویج آپ دیکھ لیں. مجھے افسوس ہوا, سنیل گواسکر اتنا بڑا نام ہے اور وہ اپنے الفاظ ان کے جو تھے وہ شرمندگی بھی محسوس کر رہے تھے. مجھے تو وہ ہم سے بڑے ہیں, کتنے لیجنڈ ہیں, مگر ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ ہینڈ شیک کو صحیح سمجھتے ہیں تو ان کی زبان جو تھی وہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے. تو ان کو اندر سے سب کچھ پتہ ہے, گواسکر کو پتہ ہے, کپل دیو کو پتہ ہے کہ کیا ان کی حرکتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں ان کے جو روی شاستری تھے انہوں نے تو اوپنلی کہہ دیا یہ کرکٹ کے لیے, وہ دیکھیں یہ جگہ سائی ان کی اپنی بھی ہوگی, وہ کس منہ سے باقی کنٹریز میں جائیں گے. محسن نقوی کو میں سلام پیش کرتا ہوں, یہ صرف ابھی اس پرٹیکولر کل کی یا پرسوں کی بات نہیں, جس طریقے سے وہ ایک پی سی بی یا پاکستان کا نام ایک لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمیں ان کو داد دینی پڑے گی. اور دیکھیں ٹیکنیکل طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں, نہ اس طریقے کی لینگویج یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک پروفیشنل طریقے سے چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ وہ تو بچوں والی حرکتیں کریں کہ بھئی ہمیں ٹرافی بھجوا دو, یعنی اس طریقے کی حرکات میرا نہیں خیال کہ کسی پروفیشنل لیول پہ یا ایک اچھی جاب کے لیول پہ. اچھا یہ ٹرولنگ بھی شروع ہو گئی ان کے پلیئرز کے ساتھ. وہ ابھیشیک شرما جو ہیں وہ واپس پہنچے جب ایئرپورٹ پر, تو ان سے لوگوں نے, تماشائیوں نے اور جرنلسٹ نے سوال کیا ٹرافی کہاں ہے, تو انہوں نے کہا وہ پیک ہو رہی ہے, پیک ہوتی ہے تو آ جائے گی. تو مطلب اب باقاعدہ طور پر بھارت کو اور ان کے پلیئرز کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن عمل ایز اے ینگ کرکٹ رائٹر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ کرکٹ کی تاریخ میں آئی تھنک یہ دس ول بی ون آف دا ڈارکسٹ ڈیز ایور, کیونکہ ایسا مظاہرہ ہم نے کسی ٹیم سے اس سے پہلے نہیں دیکھا. آف کورس احمد, ایک تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو پالیٹکس سے بالکل ہی سائڈ پہ رکھنا چاہیے. آئی تھنک کرکٹ از ون آف دیم. ان فیکٹ آئی ایم ایڈوکیٹ آف دا فیکٹ کہ کرکٹ کو آپ ایز اے ڈپلومیٹک ٹول استعمال کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ایسے خطے میں جہاں پر امن کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے. ہمارے یہاں پہ آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ آپ اچھے کرکٹرز کے نام لیں, ہم انڈین کرکٹرز کا نام لیتے ہیں اس میں ہمیشہ. وہاں کے کرکٹ ایکسپرٹس بھی کچھ ایسے پاکستانی ہیں جن کو کبھی لائک ہمیشہ ان کو وہاں پہ ان کا نام لیا جاتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ کرکٹ کے ساتھ ان چیزوں کو انوالو کرنا بڑا ہی غلط ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دی ایشیا کپ. ایک تو اوبیسلی جنگ کی وجہ سے ہم لوگوں نے جو صورتحال فیس کی, اس کے بالکل بعد جو لیجنڈز کم کپ آیا اس میں وہی چیز ہوئی. لیکن دس واز ہیپننگ سنس 2023 جب انہوں نے انکار کیا کہ وہ ہمارے پاس کھیلنے نہیں آئے گے, بٹ ہم پھر بھی گئے ان دا سیم ایئر. تو مجھے لگتا ہے کہ وی ور بگر پیپل ہمیشہ سے. ہم لوگوں نے اتنا زیادہ ایشوز نہیں ہم کریٹ کر رہے تھے. بائیکاٹ کی جو آواز تھی وہ وہاں سے آتی تھی. ہم لوگ لیجنڈز میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے کو تیار تھے, ہم لوگ ایشیا کپ میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے کو تیار تھے. اس پوائنٹ پہ آ کے یہ بات, کیونکہ دیکھیں دس از دا سیم وے کہ ہم کل کو کوئی آئی سی سی کا ٹورنامنٹ جیت جاتے ہیں اور ہم کہیں ہم نے رے شاہ سے ٹرافی نہیں لینی, سو اوبیسلی ہمیں ایک تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا. ان دا سیم وے جب آپ یہ جیت رہے تھے, اینڈ جو محسن نقوی صاحب نے کہا نا کہ ہی ہیز نتھنگ ٹو اپالوجائز فار, آئی تھنک دیٹس ویری رائٹ تھنگ ٹو سے. بیکاز یا تو یہ ہوتا نا کہ وہ ڈینائی کر دیتے کہ میں نے ٹرافی نہیں دینی, ہی واز دیئر, آپ ان کی وہ ٹرافی دینے کو تیار تھے. جو پریزنٹیشن سیرمنی تھی دیٹ گاٹ ڈیلیڈ, انہوں نے انکار کیا, دے وینٹ بیک.
So اس ٹائم پہ یہ ورڈ اٹ امپورٹنٹلی رکھنا سامنے کہ یو نو آئی ہیو نتھنگ ٹو اپالوجائز فار. اف دے نیڈ دا ٹرافی دے شوڈ کم اینڈ گیٹ اٹ, because he was ready to give the trophy since the very first time they won the Asia Cup. تو یہاں پہ verdict بڑا important ہے. مجھے لگتا ہے کہ کسی کو اس کو represent کرنا on the international level was important. And I think کہ پاکستان should be proud of this one fact کہ ہم نے sportsmanship کا مظاہرہ کرتے ہوئے we put forward our verdict کہ یہ ہمارا اس وقت point of view ہے, and there is nothing wrong in it. Certainly, I think امل نے بالکل صحیح کہا کہ بڑا واضح موقف رکھا گیا اور پاکستان کی نمائندگی بہترین طریقے سے جب آپ محسن نقوی کی بات کرتے ہیں, اور بالکل خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. لیکن آپ سے کچھ اور بھی گفتگو کریں گے, یہ ساگا تو چلتا ہی رہے گا. مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کو اس میں کوئی اسکیپ مل سکے گا, نہ کوئی ایگزٹ ملے گا. لیکن اب آپ سے بات کرنی ہے ICC وومنز ورلڈ کپ کی, جس کا شاندار آغاز ہو چکا ہے. پہلے میچ میں بھارت نے سری لنکا کو شکست دی. بڑی مایوس کن کارکردگی رہی سری لنکا کی طرف سے. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ بہتر سائڈ تھوڑے ان کنڈیشنز میں ہو جائیں گے. آئی انڈرسٹینڈ بھارت جو ہے اس کی وومنز ٹیم بڑی کوالٹی کی ہے, لیکن جس طریقے کی فیلڈنگ رہی اس میں آپ ٹورنامنٹ تو نہیں جیت سکتے. فیلڈنگ کی بات ہے, لیکن دے ہیڈ دیئر مومنٹس. میں آپ کو بتاؤں 124 for 6 تھے نا انڈیا, بالکل. تو وہاں سے بنانے دینا 270 اراؤنڈ, پھر یہ دیکھیں نا, یہ تو آپ نے میچ چھوڑ دیا نا ایک طرح سے. اب ٹاپ ان کا پورا ٹاپ آرڈر آپ نے آؤٹ کر دیا, آپ نے ڈیپ آپ چلے گئے, آپ ٹیل پہ چلے گئے, اور پھر آپ اگر اس کو نہیں آپ کر سکتے ہو, مطلب ہے کہ یہ اراؤنڈ 200 اسکور ہونا چاہیے تھا, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انڈیا نے بھی اچھا فائٹ بیک کیا اور اچھا ایک اسکور کیا. پھر وہ عطا پتو کے جلدی آؤٹ ہونے سے ان پہ پریشر ڈال گیا. ایکچولی آپ کو پتہ ہے ان کی مین بیٹرز ہیں, وہ بیٹر ہیں, تو وہ جب اچھا اسکور کرتی ہیں تو پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلتی ہیں, نہیں کرتی ہیں تو پھر پرابلم سری لنکا کے لیے ہوتا ہے. تو سری لنکا کو ایک میں یہ بھی ٹارگٹ اچیویبل تھا, یہ میں نہیں کہتا کہ 270 اراؤنڈ بھی ٹارگٹ اچیویبل تھا. جس طرح فیلڈ اتنی کوئک تھی وہاں پہ, ایک دفعہ فیلڈر کو کراس کرے بال تو پھر وہ تقریباً پکڑا نہیں جاتا تھا. تو اس کے باوجود میرا خیال ہے ان سے بیٹنگ اتنی اچھی نہیں ہوئی, اور کمپیریٹیولی یہ جس طرح آپ نے کہا کیچز ڈراپ کیے, کچھ اچھی فیلڈنگ نہیں کی, کچھ انڈین نے اچھی جو ہے وہ بالنگ کی ہے, خاص کر ان کے اسپنرز نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے, تو اس لیے اس کا افیکٹ آیا اور انڈیا جیتا. اور ایک اور بڑی اچھی بات کل ہوئی کہ چلیں وومن کرکٹ ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں بھی اچھا اراؤنڈ 25,000 کے قریب کراؤڈ تھا. تو یہ ایک بڑا اچھا میں کہتا ہوں کہ پازیٹیو سائن ہے فار وومن کرکٹ, کیونکہ اس کی پاپولیرٹی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی مین کرکٹ کی ہے. تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے انعامی رقم پہلے ہی زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اور اس کے جو بیٹر آف دا میچ, اگر پورا جو ہے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ, اور اس کے جو انعامی رقومات ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایک سائن ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے وومن کرکٹ کی, یہ بڑی زبردست ہے, اور یہ ایونٹ جو ہے اٹ وڈ گو اے لانگ وے. بالکل. صابر کیا کہنا چاہیں گے ٹورنامنٹ کے بارے میں, خاص طور پر پاکستان نے اپنے سارے میچز کولمبو میں کھیلنے ہیں؟ جی دیکھیں, کل کا اگر میچ کی دیکھیں بات کریں تو شری لنکا کے جو مڈل اوورز تھے کافی اچھے تھے. سٹارٹ میں چلے ان کی پارٹنرشپ لگی, آئی تھنک 20-22 اووروں میں ان کے 100 اسکور ہو چکا تھا, 23 اووروں میں صرف 2 آؤٹ تھے, مگر بیچ کا ایک اوور میں انہوں نے 2 آؤٹ کیے, تو 5 آؤٹ ہو چکے تھے 121-122 رنس پہ. تو وہاں پہ ایک اچھا بلا چانس تھا شری لنکا کے لیے کہ ان کو انڈر 200 ان کو آؤٹ کر سکتے تھے. مگر کہیں نہ کہیں جس طریقے سے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ کیچز کافی ڈراپ ہوئے, کافی فیلڈنگ جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے, کیونکہ آپ ورلڈ کپ کا ایونٹ کھیل رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے اس چیزوں کو آپ کور اپ کر سکتے تھے. مگر جہاں تک بیٹنگ کی بات کریں 269 بھی ایک اچیویبل ٹارگٹ تھا. شری لنکا کا اسٹارٹ اچھا رہا, ان کو اوپننگ اسٹینڈ کافی اچھا رہا, ان کے کپتان جو تھی چمری عطا پتو وہ بھی کافی اچھا کھیلی, مگر آئی تھنک 80-82 رنس پہ ان کا ایک وکٹ صرف ایک کھلاڑی آؤٹ ہو چکا تھا. مگر اس کے بعد جس طریقے سے مڈل اوورز میں ان کے کافی 4-5 کٹی وکٹیں گر گئیں. آئی تھنک 148 پہ جب 150 پہ آپ کے 5-6 آؤٹ ہو جائیں تو کافی مشکل. اچھا, آج بڑا ایک اہم میچ ہو رہا ہے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان. آسٹریلیا نے آف کورس پہلے بیٹنگ کی ہے ٹاس جیت کر. اس وقت 30 اوورز میں وہ تقریباً 180 رنز بنا چکے ہیں, لیکن ان کی بھی 5 کھلاڑی آؤٹ ہیں. جی, تو یہ لگ رہا ہے 5 کا جو ہنسا ہے نا مڈل اوورز کی وکٹس کا, یہ بڑا کروشل ثابت ہو رہا ہے. کل کا جو میچ ہے وہ تو ایشین ٹیمز تھی, تو انہوں نے تو کور اپ کر لیا, مگر یہ باہر کی ٹیمیں ان کی رائیولری بھی ایشز کی پتہ ہے, انگلینڈ اور اس کی نیوزی لینڈ آسٹریلیا کی بھی, ان کی بھی کافی لمبی ایک ہسٹری ہے. اگر مینس کی بات کریں, وومنس کی بات کریں, اور ہمیشہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فائنلسٹ بھی رہے ہیں. اگر 1970s کا اگر بات کریں وومنس کے ورلڈ کپ ہو رہے ہیں ہسٹوریکلی, تو یہ موسٹ آف دی ٹائم یہی فائنلسٹ ہوتے ہیں یا سیمی فائنلسٹ ہوتے ہیں, چیمپئنس بن چکے ہیں. مگر یہ بڑی ٹیمیں ہیں, ان کے پاس ایکسپیرینس کافی ہے, خاص کر کے نیوزی لینڈ کی بات کریں, آسٹریلیا کی بات کریں, ان کے پاس کافی ایکسپیرینس کھلاڑی ہیں. پاکستان کی جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں کولمبو میں میچز ہمارے پاس ایڈوانٹیج تو ہے. ابھی ریسنٹلی ہماری ایک اچھی پریکٹس سیریز ہوئی تھی میرے خیال میں 50 اوور کی ساؤتھ افریقہ کے خلاف,
دو کہ ہم ایک میچ شاید مزید جیت سکتے تھے، مگر اگین صدر امین کی اچھی فارم ہے، عالیہ ریاض کو تھوڑا سا کیپچر کرنا پڑتا کیونکہ وہ سینئر کھلاڑی ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ بسما معروف نہیں ہے، مگر منیبا کی کافی اچھی فارم ہے، تو اس طرح کی پچز پہ کم از کم آپ کو پارٹنرشپس کرنی پڑیں گی. بالکل. اچھا سرپرائزنگلی دا منترا ریمینز دا سیم. اب صابر نے ساری بیٹرز کا نام تو لے لیا ہے لیکن آئی تھنک یہاں مینس کرکٹ کی طرح سارا اونس بالرز کے اوپر ہی آنے لگا ہے. تو عمل کیسے دیکھ رہی ہیں آپ پاکستان کی پرفارمنس کو، خاص طور پر سم آف آور بالرز لک ٹو بی ان پرائم فارم ایٹ دا مومنٹ؟ احمد ایک تو اوبیسلی جو آپ نے بات کی تھی کہ ویدر اٹ از مین کرکٹ اور فیمیل کرکٹ تھوڑا سا ہمارا زیادہ فوکس ہو جاتا ہے بولرز کی طرف. اب کل کے میچ میں بھی ایون دو سری لنکا نے کیچز ڈراپ کیے تھے بٹ کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو کہ ایون دو کہ وکٹس گری تھیں جو دونوں طرف مین کرکٹ ہے یا فیمیل کرکٹ ہے، انڈیا نوز ہاؤ ٹو کنٹرول دیئر نروس. ان کی وکٹس گرتی رہتی ہیں بٹ ان دا سیم وے نہ وہ لائک دے آلویز فوکس آن پوٹنگ اے گڈ ٹوٹل آن دا ٹارگیٹ. ہمیشہ ہوتا ہے ان پہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مڈل آرڈر ٹو لو مڈ آرڈر کے بیٹرز ہیں دے ورک فار دا ٹیم. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ لائک آئی ڈونٹ سی دیٹ اسپارک ان آر ٹیم کہ ہمارا یہی ہوگا کہ ایون اف وی لوز 3 to 4 وکٹس ان لائک فار انسٹنس ان دا فرسٹ 15 to 20 اوورز، مڈل اوورز میں اس کو کمپنسیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو آبویسلی دا رول ریمینس دا سیم کہ اگر آپ کے پاس ٹوٹل ہے ہی نہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے آن دا بورڈ، تو چاہے آپ کی بولنگ لائن اپ کتنی بھی اچھی ہو جائے گی وہ آپ کو ایک اچھا کمپٹیشن تو دے سکتی ہیں. بیکاز وین یو ہیو اے اسٹرانگ کمپٹنٹ آپ کے سامنے، وہاں پہ پھر ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب جیسے مین میں آئی کین گیو یو این ایگزامپل کہ وی 148 فار انسٹنس، وہ ٹارگیٹ برا تھا بٹ بولرز نے اچھا کم بیک دے دیا، آپ کو ٹارگیٹ زیادہ ہوتا وہ حل ہو جاتا مسئلہ وہاں پہ. بٹ یہاں پہ تو فوکس ایک تو آئی تھنک کہ وی ہیو اے گڈ کیپٹن. کیپٹنسی کا جہاں تک بات ہے کہ فاطمہ از اے گڈ کیپٹن، شی کین لیڈ دا ٹیم ان اے گڈ وے. اب وہاں پہ بیٹرز اور بولرز کو ساتھ لے کے چلنا، آئی تھنک اٹس گونا بی آن ہر کہ فوکس دونوں پہ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو اب وومنس کرکٹ کا بھی اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے. اب آئی ایم گلیڈ کہ آئی سی سی نے اس کے دے وینٹ فار اے سرمنی، وہ اچھا کام کر رہے ہیں. ڈومیسٹکلی کچھ نیشنز اس کو یوز کر رہے ہیں. انڈیا خاص طور پہ کیونکہ ان کی ٹیم اس لیے بھی اسٹرانگ ہے بیکاز ان کا ڈومیسٹکلی کافی فوکس رہتا ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک ہو یا پھر وہ وومنز آئی پی ایل انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. ایگزیکٹلی وومنز انہوں نے آئی پی ایل انٹروڈیوس کروایا ہوا تھا اینڈ ایوری تھنگ. تو دے کیپ دیر وومنس ٹیم ان دا سیم مینر جیسے وہ میل کو رکھتے ہیں. تو ایک تو پاکستان کو obviously اب تو ٹیم چلی گئی ہے. ایک تو میں جو ہمیشہ ہی بات کرتی ہوں کہ اب لائک when the team is gone PCB cannot do anything but we as fans can. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ I would like to say to the fans کہ please support them. اب ہم نے ایشیا کا بہت دیکھا ہے، ابھی ٹیسٹ کرکٹ آئے گا ہم وہ بھی دیکھیں گے. وی ڈونٹ ڈو دا سیم ود وومنس ٹیم ایز ویل. تو ایک تو ان کو سپورٹ کرنا آئی تھنک ہمارا بھی کام ہے، اور دوسرا دے شوڈ فوکس آن بوتھ دیئر بیٹنگ بولنگ اینڈ اسپیشلی فیلڈنگ. ڈیفینیٹلی. اور آئی تھنک اس میں ہمارا جو میڈیم ہے میڈیا کا اس کی بہت اہمیت ہے جب آپ وومنس کرکٹ کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن اب ساتھ ہی ساتھ مینس کرکٹ کے اوپر بھی بات کرنی ہے. دو بڑی خبریں ہیں مینس کرکٹ کو لے کر. ایک تو پاکستان کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری ہے، جنوبی افریقہ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قائد اعظم ٹرافی کے شیڈیول کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. ڈومیسٹک کرکٹ اس وقت ہال مارک دوبارہ فوکس میں آ چکی ہے، اور وہ فوکس میں تبھی آتی ہے جب مینس ٹیم پرفارم نہیں کرتی. اس کے برعکس کوئی ڈومیسٹک کرکٹ کی بات نہیں کرتا. تو موئی شاہ صاحب NOC سے ہم شروع ہوتے ہیں کہ پہلے ان کو جو ہے وہ ریووک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں قائد اعظم ٹرافی کا اسکیجول اناؤنس ہو گیا. اب یہ ڈیٹس جو ہیں یہ بڑی، اگر آپ خالی فائنل دیکھ لیں کہ 29 نومبر سے لے کر 3 دسمبر تک کیا فوکس ہونے لگا ہے اس سیزن کی ڈومیسٹک کرکٹ کو، پھر اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا ہماری ٹیسٹ کرکٹ کو لے کر؟ اچھا صرف آپ دیکھیں بگ بیش کے لیے انہوں نے NOCs جاری کیے تھے. اراؤنڈ 6 to 7 پلیئر ہیں جنہوں نے بگ بیش کھیلنا تھا. کوئی ابھی سری لنکن لیگ یا ILT کے لیے وہ انہوں نے ابھی اس کا کنسیڈر نہیں کیا تھا یا ان کو ایشو نہیں کیے تھے. یہ دیکھیں جو فریز کیا یا پٹ آن ہولڈ کیا یہ NOCs، وہ صرف اس لیے کیا کہ شاید کچھ تھوڑا بہت یہ نظر آیا پلیئرز میں کہ پلیئرز کی ڈومیسٹک کمٹمنٹ یا لانگر ورژن آف دا گیم ڈومیسٹک پہ کھیلنا ان کے لیے بہت کم کھیلتے ہیں یا کھیلنا نہیں چاہتے. دیکھیں اب بات کریں تو یہاں لمبی بات چلی جائے گی کہ جب آپ جس طرح ہم نے حارث روف کو فرض کریں اس دن دیکھا بالنگ کرتے ہوئے، وہ کلیئرلی لگ رہا تھا کہ ہی از شارٹ آف سم پریکٹس اور سم تھنگ لائک دیٹ، کیونکہ جہاں بالنگ کرانی چاہیے وہاں بالنگ نہیں ہو رہی تھی. آئی تھنک یو بینگ ویری نائس موئی شاہ. مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ جو فاسٹ بالر یارکر نہیں مار سکتا، نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ، ابھی مجھے سرفراز نواز کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ بھائی میں تو 20 اوور روزانہ کی کلب کرکٹ میں جا کے ٹریننگ کرتا تھا.
20 اوور ڈالتا تھا کہ میں کبھی مجھے ایسی جا کے کرکٹ کھیلنی پڑ جائے جہاں مجھ سے ڈیمانڈ کی جائے تو یہ پتہ لگے کہ وہاں میں بالکل کر ہی نہیں سکتا. تو یہ تو نہیں ہونا. تو 20 اوور جب میں کروں گا تو اس وقت مجھے یہ کم از کم اندازہ ہوگا کہ جہاں میں بال ڈالنا چاہتا ہوں بال وہیں ڈلے گی. تو یہ کمی ضرور ہے. 2-3 چیزیں جو ہم نے کل پوائنٹ آؤٹ کی تھی, ایک گیم اویئرنیس کی, جس طرح ایک ہاکی میں ہوتا ہے نا جی احمد, کہ ہاکی میں جب آپ اوپر نیچے 2-3 گول ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ پریشر کو تھوڑا ڈاؤن کرنے کے لیے ایک دوسرے کو پاسز دینا شروع کر دیتے ہو اور اپنی ہاف میں کھیلنا شروع کر دیتے ہو کہ وہ پریشر جو ہے وہ ختم ہو جائے. ہم نے جو فائنل ہوا, ہم نے جب اوپر نیچے وکٹیں گرنی شروع کی تو ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی کہ اس پریشر کو زیرو کریں, 2-3 اوور ویسے ہی کھیل کے پھر آخری 3-4 اوور میں ہٹنگ. میں تو یہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ آپ کی گیم اسٹریٹجی اتنی ہے کہ آپ یہی نہیں سوچ پا رہے. ہم کلب کرکٹ میں یہ بڑا عام کرتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کا ایک بالر مین ہے اور اس کا 1 اوور رہ گیا تو ہم کہتے ہیں اس پہ نہیں چارج, اور ہم نے اسی کے آخری اوور میں 3 وکٹیں دے دی. آپ نے ہٹ, وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی آپ سے ارن کی جی بڑی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ بال, آپ نے ہٹ کیا, آپ نے اوپر اٹھانے کی کوشش کی نا اس طرح. تو یہ چیزیں دیکھ کے شاید پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ سمجھا کہ اس دفعہ کم از کم سارے پلیئر قائد اعظم ٹرافی تو کھیلے نا, جو اویلیبل ہوں, جو ساؤتھ افریقہ کی سیریز کھیل رہے ہیں وہ سیریز کھیلیں, جو اویلیبل ہوں وہ کم از کم قائد اعظم ٹرافی فرسٹ کلاس. تو موئیز صاحب آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے, حارث رؤف جا کر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے؟ کھیلنا چاہیے. اگر آپ ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلتے پھر آپ کی ویلیو کوئی نہیں ہے, پھر آپ کا مطلب یو آر ناٹ سیریس ود دا گیم. اب آپ سیریس اگر گیم کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ یو آر ناٹ سیریس ود. آپ کو لگتا ہے وہ دن میں 15 اوور کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو فٹ کریں نا جی. اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب آپ کا فٹنس لیول اتنا نہیں ہے جتنا ایک ایلیٹ ایتھلیٹ کو ہونا چاہیے. اف یو آر ریپرزینٹنگ یور کنٹری یو آر این ایلیٹ ایتھلیٹ. تو اور ایلیٹ ایتھلیٹ ہونے کے لیے آپ کو فٹنس اس سٹینڈرڈ کی رکھنی پڑے گی کہ آپ 15 اوور بھی کرائیں, آپ 20 اوور بھی کرائیں, اور وہ آپ کلب سے سیکھتے ہیں, وہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ سے سیکھتے ہیں. قائد اعظم ٹرافی کھیلیں, دن میں آپ کو کرانے پڑے نا 15-20 اوور. مجال ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ یارکر کے رہیں اور یارکر آپ پاؤں میں نہ جائے تو بعد. اور میں یہی حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کی آپ پرائورٹیز دیکھیں. میں پھر اسی قصے پر چلا جاؤں گا کہ جسپریت بمراہ جب بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے IPL کے اندر تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا, انہوں نے پوچھا کہ جی آپ بیسٹ T20 بولر اس وقت ہیں, انہوں نے کہا میں یہ نہیں چاہوں گا, میں چاہوں گا کہ مجھے بیسٹ ٹیسٹ بولر کی حیثیت سے جانا جائے. تو آئی تھنک آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا کیا فوکس ہے اور ہمارے فاسٹ بولرز کا. میں تھوڑا ثابت شاید تھوڑا سا تلخ ہو جاؤں, لیکن بات یہ ہے کہ شاید ہم نے بھی بحیثیت قوم, میڈیا کا بھی اس میں کردار ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ایوریج کو ہیرو سمجھ لینا ہے. اب ایک بندے کا اگر آپ جرنی اٹھا کر دیکھیں جو ٹیپ بال کرکٹ سے شروع کرتا ہے, کوئی ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلتا, ایک فرینچائز کے ماڈل کے سپیڈ گن کے اندر وہ 150 کر دیتا ہے, وہاں سے اس کا جرنی شروع ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کبھی کوئی ایسی سیریز یاد کر لیں جہاں پر ایک آدھ اچھا اوور کرا دیا اور وہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہمارا مین بالر ہے, اور وہ ہمارے سامنے ساری سچویشن آ جاتی ہے. اسلام صاحب, احمد صاحب دیکھیں یہ کافی عرصے سے 15-20 سال کا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمارے کتنے فاسٹ بالرز ہیں جو کہ کنزیکٹیو سیریز کھیلتے ہیں, نمبر آف ٹیسٹ میچز کنزیکٹیولی کھیلتے ہیں. کتنے ٹیسٹ میچز ہیں جو کہ ہم 5ویں دن تک لے کے گئے ہیں, اور وہ کون سے مجھے کوئی 2-3 اسپیل بتا دے پچھلے 10 سالوں میں کہ ہم نے پنجہ مارا ہو, 5 وکٹیں لی ہوں. ٹھیک ہے, ہم شعیب اختر کی بات کرتے ہیں, ہم وقار وسیم کی بات, انہی پاکستانی ڈیڈ پچز پہ ہماری کوئی باؤنسی کوئی ٹریکس نہیں تھے شروع سے, نہ کوئی گرین ٹاپ وکٹس تھی, ہمارے یہی ڈیڈ پچز تھی. 2-3 دن ہم بیٹنگ کرتے تھے, چوتھے 5 ریورس سوئنگ کر کے ہم لوگ 5 وکٹیں لیا کرتے تھے. دیکھیں اسٹیمنا ان کا ہوا کرتا تھا, ان کو شوق بھی تھا. پرابلم یہ ہے کہ 2015 کے بعد جب سے فرنچائز کرکٹ آ چکی ہے تو یہ اس پہ نیشنل ڈیوٹیز کو آپ کم پرائرٹی دے رہے ہیں. آپ وہاب ریاض کی مثال لے لیں, محمد عامر کی مثال 27 سال کی عمر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فٹیگ ہوتی ہے, ہمیں پرابلمز ہوتے ہیں ٹیسٹ میچز کھیلنے, انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. تو وہ چیزیں پھر نیگیٹیولی ریفلیکٹ ہوتی ہیں باقی ینگسٹرز کے اوپر. نہیں تو جنہوں نے ریٹائرمنٹ لی وہی تو ٹیم کے فیصلے کر رہے ہیں. سر پھر دیکھیں ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے ان کرکٹرز کو جو کہ سلیکشن کمیٹی میں ہوتے ہیں, جو پتہ نہیں ان کو شاید ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا. اچھا اب یہ میں نے آپ نے ہم سب نے بڑی بات کی ڈومیسٹک کرکٹ, اگر ابھی یہ کیلنڈر بھی اب ہمارے سامنے آ گیا, NOCs بھی فی الحال موئیز شاہ صاحب نے اس نے بتایا آن ہولڈ رکھ دیے گئے ہیں, آپ کا اپنا انالیسس کیا کہتا ہے؟ یہ جتنے پلیئرز کی ہم بات کریں, پاکستان کا ایک ہی سیٹ آف پول آف پلیئرز ہے جس میں میکسیمم 20-25 پلیئر آتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ سارے ڈومیسٹک کھیل لیں گے؟ مطلب میں بڑا ووکل ہوں کہ حارث رؤف 15-20 اوورز کریں گے آ کر. دیکھیں حارث رؤف کو ہم نے تو زبردستی کا لفظ یوز کروں گا, ان کو ٹیسٹ میچ کھلایا ہم نے. ٹھیک ہے, راولپنڈی میں وہ شکر کریں گے کہ انجرڈ ہو گیا, ادروائز ان کو 5 دن وہاں پہ کھیلنا پڑتا, انگلینڈ سے ان کو ٹھیک ٹھاک مار پڑتی. دیکھیں اگر اچھا جینوئن کرکٹر بننا چاہتے ہیں نا, جب آپ کو دنیا یاد کرے, اور میں مزے کی بات ہوں اپنا احمد صاحب کے دیکھ جو آپ کے ٹیسٹ میچز کے ریکارڈز ہوتے ہیں نا, چاہے آپ کی سینچریز ہوں
چاہے آپ کی 5 وکٹوں کا بیسٹ بالنگ ہو، وہ ہمیشہ یاد کی جاتی ہے. ہمیں سعید انور کا 190 اپنا 190 بھی 188 بھی یاد ہے انڈیا کے خلاف. ہمیں شعیب اختر کی اسپیل یاد ہے 2005 میں یہاں پہ انگلینڈ آئی تھی. تو یہ ٹیسٹ میچز کے ریکارڈز ہمیشہ یاد کی جاتے ہیں. مگر جہاں ہارس روف کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں پھر وہی بات ہے نا کہ آپ محمد موسیٰ آپ کا ٹاپ پرفارمر تھا فاسٹ بالنگ میں، آپ نے نہیں لیا. محمد عباس کی 800 وکٹیں ہیں یہاں پہ بھی اور انگلینڈ میں بھی، آپ ان کو نہیں لے کے آ رہے. میر حمزہ ٹاپ بالر رہ چکے آپ کا، ان کو نہیں لے کے آ رہے. کاشف کو ڈیبیو کرایا پھر غائب ہو گئے. کاشف علی کو آپ لے کے آئے، ظفر گور یہاں سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ آصف کو لے کے، آصف افریدی کو 41 ایئرس کے ہیں. تو دیکھیں یہ ہماری ڈائریکشنز ہیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، شارٹ ٹرم گولز میں جاتے ہیں، ہماری لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں ہے. لیکن وہ آصف افریدی والا میں ہم لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہم لوگ WTC میں فائنل میں کیوں نہیں. لیکن میں آصف افریدی کا میں ذرا ہمارے ناظرین کے لیے ضرور اینالائز کر دوں کہ جو ابھی لاسٹ حنیف محمد ٹرافی ہوئی ہے اس میں وہ ٹاپ پرفارمر رہے ہیں، ان کی وکٹس بھی تھی. تو آئی تھنک آن اے پرفارمنس اگر آپ نے کھلانا ہے تو پھر وہ ہم بھی یہی شور میں چاہتے ہیں کہ پرفارمنس کی بیس پر کھلائیں. تو یہ ایک چیز ضرور ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ بات کریں تو پاکستان کا کیلنڈر آف کرکٹ بہت فل ہے. آپ اگر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا سائیکل بھی دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنی سیریز آپ کھیل رہے ہیں، پھر نیکسٹ ایئر آپ نے ورلڈ کپ کے اندر جانا ہے. تو اس کے دوران عمل سب سے پہلے تو آپ کا کیا موقف ہے NOCs کو ہولڈ پر رکھنے کا، اور پھر جو ڈومیسٹک سیزن کا اعلان ہو گیا اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا ہمارے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے سائیکل پر؟ احمد ایک چیز تو یہ کہ آف کورس ڈومیسٹک کرکٹ از ویری امپورٹنٹ. پچھلے کچھ عرصے میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارا فوکس ہوتا ہے فار انسٹنس آن PSL، کہ ہم PSL کو یوز کرتے ہیں ایز اے پلیٹ فارم کہ ہم اس میں سے نیا ٹیلنٹ نکالیں، وچ از انٹائرلی رانگ. میں اس بات کے بہت خلاف ہوں کہ آپ فرینچائز کرکٹ کو، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو رہی ہے آپ کے ملک میں نہیں ہو رہی، اس کی بیسس پہ اپنے ملک کی فرینچائز کرکٹ کو آپ بیسس یوز کریں ٹو گیٹ نیو ٹیلنٹ، کیونکہ اس میں بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کا پرسپیکٹیو بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ڈومیسٹک ایک تو بہت زیادہ ضروری ہے. اب وہی جو آپ نے بات کی تھی کہ ہم ڈومیسٹک کو فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں جب انٹرنیشنل میں ہمیں مار پڑتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس آپ انٹرنیشنلی اچھا کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیل رہے، ڈومیسٹک آپ کی ایک پرائرٹی ہونی چاہیے. اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کم از کم ایک آدھا ٹورنامنٹ ہر سال ڈومیسٹک کا آپ کریں. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پلیئرز موجود ہیں ان کو واپس آپ کو ایک طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کمیاں کہاں پر ہیں. دوسری چیز یہ کہ نئے پلیئرس کو اب یہاں پہ ہمارے پاس T20 میں مسئلہ یہ تھا کہ آپ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ حارث کو نہیں نکال سکتے، آپ کے پاس وکٹ کیپر نہیں ہے، یو ہیو ٹو برنگ بیک رضوان، یا پھر آپ ان دونوں میں کھیلتے رہیں گے. جب آپ ڈومیسٹک میں آپ انویسٹ کرو گے، آپ اپنے پاس وکٹ کیپر فار انسٹنس زیادہ آپ پروڈیوس کرو گے، یو وڈ ایٹ لیسٹ ہیو آپشنز نا. کہ آپ نے ہمارے پاس کیا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں یہی 15-16 پلیئرز ہیں، ان میں سے 3-4 جاتے ہیں، 3-4 نئے آتے ہیں، پھر وہ 3-4 غائب ہو جاتے ہیں، وہی 3-4 واپس. لیکن پچھلی 3 بار عمل یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کے کیپٹن جو تھے وہ وکٹ کیپر تھے، اور وہ اتنی انسیکیورٹی تھی کہ پتہ تھا کہ اگر ایک اور وکٹ کیپر ڈیولپ کر دیا تو شاید میری جگہ نہیں بنے گی ٹیم کے اندر. نہیں، وہ پھر یہ اگین یہ پھر بورڈ کی اور آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ایسے بندے کو آپ کیپٹن کیوں بنا رہے ہو جس کی ٹیم میں جگہ کا بھی آپ کو مسئلہ ہوگا. اب سلمان علی آغا، آئی ایم ویری سوری دیٹ آئی ایم سیئنگ دس، ان کی ٹیم میں جگہ بھی آپ اس پہ ڈبیٹ کر سکتے ہو کہ شاید نہیں بنتی، بٹ ہی از دا کیپٹن رائٹ. تو اٹ از آن یو کہ اف یو آر میکنگ دا کیپٹن، تو کیپٹن تو آپ کو اسی بندے کو رکھنا چاہیے نا، کہ آپ کو یہ ہو کہ یار یہ بندے کو ہم ہٹا نہیں سکتے، ناٹ بیکاز ہی از دا کیپٹن، بیکاز ہی از اے گڈ پلیئر. بالکل. تو اٹ از آن یو اگین. تو بالکل آئی تھنک عمل ہیز آئی تھنک الیبوریٹڈ. یہ ڈومیسٹک کرکٹ کو تک امپورٹنس نہیں دے پائیں گے جب ہم سب مل کر آپ اس پر بات نہیں کرتے. ہمارا موازنہ بڑا سمپل ہے. ہم شاید PSL کی کچھ فینسی شاٹس اور فینسی ڈیلیوریز کو یا کیچز کو ضرور پروموٹ کریں گے، لیکن ڈومیسٹک کرکٹ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گراؤنڈ میں جا کر کور کرتے ہوں گے؟ بہت ہی کم تعداد ہے. ایون موہت شاہ صاحب سے بھی جب میری بات ہوتی ہے، ہم جرنلسٹ کا بھی موازنہ کرتے ہیں، اور ہم نے تو ایک پوائنٹ پہ یہ بھی کہا تھا کہ آپ کرائٹیریا رکھیں ایکریڈیشنز کا بھی، کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ کور کر رہے ہیں انہی کو آپ ایکریڈیشن جو ہے PCB کی جانب سے دیں گے. لیکن میری ایک بار پھر درخواست ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ جو ہماری ڈومیسٹک کرکٹ ہے، قائد اعظم ٹرافی ان پرٹیکولر، اس کو بھرپور طریقے سے براڈ کاسٹ کرنا چاہیے. اینڈ آئی بلیو PCB از اے ویل آف بورڈ وین اٹ کمز ٹو فائنانسز، اور یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس پر ہم مزید بھی آنے والے پروگرامز میں ضرور بات کرتے رہیں گے. موہت شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرے تھے. تھینک یو ویری مچ صابر، تھینک یو ویری مچ امل ندیم فار جوائننگ اس. جانے سے پہلے آپ سے ایک زبردست چیز ضرور شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بڑی پاپولر سپورٹ ہے ہمارے، خاص طور پر سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں بہت پاپولر ہے، جس کو باسکٹ بال کہا جاتا ہے. اور باسکٹ بال کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو اس کا میڈیم ہمیں نظر آتا ہے وہ NBA نظر آتا ہے، جو کہ نیشنل باسکٹ بال ہے، جو کہ امریکہ میں کھیلی جاتی ہے، اور بڑے کمپیریٹیو مقابلے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی دیکھیں تو بہت ہی کمپیریٹیو مقابلے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. میری اور ٹیم کی طرف سے تو آپ کو اللہ حافظ ضرور ہے، لیکن جانے سے پہلے یہ رپورٹ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا، اور جب آپ سے اگلی دفعہ بات ہوگی تو ایک اور نئی کھیل کو ڈسکس کریں گے. خدا حافظ.
باسکٹ بال کا شمار دنیا کے مقبول ترین کھیلوں میں ہوتا ہے۔ باسکٹ بال صرف کھیل ہی نہیں، اب عالمی جنون بن چکا ہے۔ 1891 میں ڈاکٹر جیمز نائس اسمتھ نے سردیوں میں انڈور کھیل کے طور پر اس کھیل کو ایجاد کیا۔ صرف ایک بال اور 2 باسکٹ سے شروع ہونے والا کھیل اب کروڑوں شائقین کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ باسکٹ بال کے بین الاقوامی مقابلوں کی بات کریں تو NBA سب سے نمایاں ہے۔ فیفا ورلڈ کپ ہو یا پھر اولمپکس، باسکٹ بال دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کے مقابلوں کا کھیل بن چکا ہے۔ فیبا ورلڈ کپ میں امریکہ، اسپین اور سربیا جیسی ٹیمیں مہارت سے دنیا کو حیران کرتی ہیں اور شائقین کا دل جیت لیتی ہیں۔ لیبرون جیمز کے بجلی کی طرح گونجتے ڈنک، سٹیفن کری کے دور سے مارے گئے 3 پوائنٹس اور کوبی برائنٹ جیسے عظیم کھلاڑیوں کا کھیلا گیا کھیل آج بھی شائقین کے دلوں میں زندہ ہے۔ 5 کھلاڑیوں کے اس کھیل میں مقصد گول کرنا ہی ہے، تاہم باسکٹ بال میں رفتار اور پھرتی سمیت بہترین حکمت عملی بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ باسکٹ بال کے میچ میں ہر پاس میں اعتماد ہے، ہر شاٹ میں دعا اور ہر کامیاب ڈنک میں خوابوں کی تکمیل کا نشہ، کیونکہ باسکٹ بال صرف سکور بورڈ کا ہی نہیں، جذبے اور اتحاد کا کھیل ہے۔ باسکٹ بال کرکٹ یا ہاکی کی طرح قومی کھیل نہیں، تاہم یونیورسٹیز، کالجز اور بڑے شہروں میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کی زیر نگرانی نیشنل چیمپئن شپ میں آرمی، واپڈا اور ریلوے کی ٹیمیں ہمیشہ نمایاں کارکردگی دکھاتی ہیں۔ باسکٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جو جسمانی فٹنس، ٹیم ورک اور سپورٹس مین شپ کو فروغ دیتا ہے۔